की सारी तारीख एक दूसरे की गर्दनें काटने पर मुश्तमिल है। यहाँ मैं एक बात की वजाहत मैं अक्सर करता हूँ कि भाई जब तारीख को देखो तो बगैर तस्सुब के देखो। आप लोग अगर तारीख को मस्क करेंगे, तारीख का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपको मस्क कर देगी। बगैर तस्सुब से देखने का नतीजा ये है कि आप दुरुस्त नताइज पे पहुंचेंगे और फिर शायद आप उसको रेक्टिफाई करने का भी सोच सकें। प्रोग्राम फ़कीर पाकिस्तान के मेज़बान अरशद काज़मी का आप सबको सलाम। मेरे आज के मेहमान जनाब अली अब्बास ताज और अकमल अब्बासी साहब हैं, जो कि यहाँ के मशहूर सोशल वर्कर हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप सबको 1971 का ऑडियो सुनाना चाहूँगा, जो कि इस वक्त के सदर जनरल याह्या खान ने फ़ॉरेन जर्नलिस्ट से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वक्त कोई 10 मिलियन ईस्ट पाकिस्तानी इंडिया के बॉर्डर पे थे। तो आइए ये ऑडियो सुनते हैं और उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। How did you recognize my border? I went to the India-Pakistan border at Bangun. At where? Bangun. The border is not a defined line. It's a mass of trees and bushes and riverine waterfare. And these people who you saw were not refugees from East Pakistan. I can arrange a lot of influx of refugees into Pakistan if you like to come with me to East Pakistan. I'll show you how they're coming from India. But they're not coming in, nor are my refugees going back to India. You're saying that the people I saw coming with their kitchens and their houses on their heads and all their belongings with them are not refugees from Pakistan? No. Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. प्रोग्राम का आगाज़ हम अली अब्बास ताज साहब से शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। उनमें इरफान हुसैन ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें श्रीलंका की फ़ौज ने जो एट्रॉसिटीज़ की हैं उसके मुतालिक बात की थी और कहा था कि यही चीज़ अगर हमारी ईस्ट पाकिस्तान के वाक़यात का होता तो एक क्लोजर हो जाता। इस सिलसिले में कुछ रोशनी डालेंगे आप? जो आर्टिकल में जो था बुनियादी तौर पे जो मैंने उसमें देखा वो यही था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ जी। उसको कभी जिसे कहते हैं ना असल तारीख़ हमारे मुल्क में ना पढ़ाई गई है ना पढ़ाते हैं। तो जो असल में जो हुआ वो उसके बारे में वो लोग बात नहीं करते, कोई बात नहीं करता। एज अ नेशन हम उसमें कोई रिकन्सिलिएशन नहीं है, कोई हीलिंग नहीं है। श्रीलंका का जो रेफरेंस वो दे रहे थे मज़दक जी वो ये कह रहे थे कि श्रीलंका में अब उन लोगों ने, वो एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने ओपनली बात की है कि क्या अट्रॉसिटीज़ हुई और लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया, लोगों को जेलों में डाला या रिकन्सिलिएशन की, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आ गई। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कभी सच नहीं बोला गया। दैट्स द क्रक्स ऑफ इट। और आई वुड लाइक एक्चुअली कि अब्बासी साहब बताएं, क्योंकि अब्बासी साहब एक्चुअली लिव्ड थ्रू दैट टाइम इन ईस्ट पाकिस्तान एंड दैट्स व्हाई वी आस्क्ड हिम हियर टुडे कि वो थोड़ा बताएं हमें ईस्ट पाकिस्तान के बारे में, ताकि हम एक इब्तिदा कर सकें कम से कम कि वहाँ पे असल में हुआ क्या, जो कि सब लोग जो ना हम नहीं जानते, ये फर्स्ट हैंड वहाँ से जानते हैं। डॉक्टर अकमल अब्बासी साहब हमारे गेस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। डॉक्टर साहब आपके तासुरात ये हैं कि 1970 में मेरे वालिद साहब नेवल बेस में थे। जी। तो एक दिन वो घर पे आए और मेरी अम्मी से कहा कि नेवी के अफसरान खुल्लम कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो जाएगा। ये उस वक्त इलेक्शन भी नहीं हुए थे, यानी जनवरी 1970 की बात थी। जी। तो ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे थी। फिर उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब से और जो भी हमारे ख़ानदान के लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वाबस्ता थे, उन्होंने बताया कि ये चीज़ पहले ही से डिसाइड कर ली गई थी कि मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करना है और वो एक लायबिलिटीज़ है। इसमें कुछ बिटर फैक्ट्स थे जिनको कभी भी नहीं लाया गया। एक बात तो ये थी कि जो फाइटिंग बिटवीन यूपी की ब्यूरोक्रेसी और पंजाबी ब्यूरोक्रेसी के दरमियान चल रही थी, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी फ़ौज की तरफ देख रही थी और यूपी की ब्यूरोक्रेसी देख रही थी एक डेमोक्रेटिक कल्चर की तरफ। अब उसमें प्रॉब्लम ये था कि बंगालीज जो थे वो मेजॉरिटी में थे 60%। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो 60% वो सेनेट में होते, उनका प्राइम मिनिस्टर होता, और ये जो डोमिनेंस थी ये उनको पसंद नहीं थी। जो लोग बैठे हुए थे, जो लोग उस वक्त फ़ौज के अंदर बैठे हुए थे, इसमें कुछ लोगों के नाम आते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के जिनको अच्छी तरह पता है, जिसमें अल्ताफ़ गौहर साहब हैं और दूसरे लोग थे, कि बाकायदगी से प्लान किया गया था GHQ के अंदर
کہ کس طریقے سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا جائے. حالانکہ مولانا شیر بنگال مولوی فضل الحق کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے محمد علی جناح کو مشورہ دیا تھا شروع ہی میں کہ ان دونوں حصوں کو انڈیپینڈنٹ کنٹری بنا دیا جائے اور یہ زیادہ عرصے زیادہ نہیں چل پائیں گے، تو ان کو ہٹا دیا گیا. محمد علی جناح کی شخصیت بڑی مضبوط تھی. اس کے بعد جب ایوب خان کا رول آیا اور جب یہ خواجہ ناظم الدین سہروردی کو ہٹایا گیا جو کہ بہت ہی زبردست انٹلیکچوئل لوگ تھے، بہت شریف لوگ تھے، اور ایوب خان نے اپنی جو فستائیت تھی، جو فوجی پاور تھی، اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا. اور اس کے بعد سب سے پہلی بنیاد جو مشرقی پاکستان کی پڑی وہ یہ تھا کہ کراچی سے کیپٹل کو اسلام آباد لے جایا گیا. ایک غریب ملک ایک نئے کیپٹل کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. بنگلہ دیش کے لوگ چریوانگ سے 100 روپے کے اندر اس وقت چریوانگ سے کراچی آتے تھے، تو ایک کنیکشن ان کا پاکستان سے موجود تھا. ایک عام بنگالی کا اب اسلام آباد تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ہٹتے گئے. دوسری بات ہے کہ ایک اور بٹر فیکٹ ہے کہ جو ریلیجس طبقہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر 90% جو تھے 80% بنگلہ دیش سنی تھے اور باقی ہندوز تھے. تو وہ ہندو ڈومینیٹ کر رہے تھے بنگلہ دیش کی سیاست کے اوپر. اور پاکستان میں جو ریلیجس منارٹیز تھیں جس میں کہ کہتے ہیں کہ خود یہ خان احمد کا نام آتا جو احمدی تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو علیحدہ کر دیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فوجی جنرلوں نے بھٹو کو کنونس کیا، بھٹو بھی کنونسڈ ہو گیا. اب جو پرابلم ہوا وہ موڈس آف اپرنڈی میں ہوا کہ کس طریقے سے ایک ڈریم کو ریالٹی میں کنورٹ کیا جائے. کوئی کھلے عام نہیں کہنا چاہتا تھا. جماعت اسلامی کا رول بڑا ہی لاجیکل رول رہا، اور یحییٰ خان کے ساتھ ایک ہوتے تھے لیفٹیننٹ جنرل شیر علی خان صاحب، وہ رائٹ ونگ تھے، بعد میں انہوں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا. تو جو رائٹسٹ اور جو لوگ تھے ان کی آئیڈیالوجی ٹوٹل فلاسفیکل تھی، احمقانہ تھی، جذباتیت پہ تھی. میں کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ پاکستان دین مذہب کی بنیاد پہ قائم رہا، کیونکہ جو میں نے اپنے زندگی میں دیکھا ہے کہ ریلیجس آئیڈیالوجی کے اوپر نیشنلزم جو ہے، قوم پرستی، وہ واضح طور پہ حاوی ہوتی ہے. لہٰذا یہ وہ فیکٹر تھے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا ملاپ ایک غیر فطری ملاپ تھا اور اس کو پیسفل سلوشن اس کا ہونا چاہیے تھا. پرابلم صرف یہ ہوا کہ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ ان GHQ کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا ہے. پرابلم موڈس آف اپرنڈی میں ہوا، کس طریقے سے اس ڈریم کو ریالٹی میں کنورٹ کیا جائے. اور جب ایک دفعہ فوج دلدل میں گھس گئی، فوجی آپریشن کی دلدل میں گھس گئی، تو وہ جینوسائڈ کرتی ہے. یہ بات میں نے اکثر کراچی میں بھی سنی ہے کہ فوج نے ایک لاہور میں اس طرح کا آپریشن نہیں کرتی جس طرح کراچی میں کرتی ہے قومی اتحاد کی تحریک میں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جہاں کی پولیس، جہاں کی فوج ہوتی ہے اس سے لوگوں کو ہمدردی ہوتی ہے، وہ اس قسم کی جینوسائڈ نہیں کر پاتے یا اس قسم کا آرمی ایکشن نہیں لے پاتے. اب جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سروائیول جو ہے، چاہے آپ انشاءاللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، جتنا چاہے کہہ لیں آپ، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان سروائیو ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغربی پاکستان کے علماء نے، جو سو کالڈ علماء تھے، بڑی بڑی شخصیت تھی جس میں مولانا مودودی تھے، مفتی شفیع صاحب تھے، مولانا یوسف بن نوری تھے، یہ جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے جب فوجی آپریشن شروع ہوا تو بنگالیوں کے لیے نہیں بولا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی پارٹی، پاکستان کے علماء، یہ بلوچستان کے علاقے میں، سندھ کے علاقے میں ہمیشہ پاپولر نہیں ہوئے، چاہے وہ تبلیغی جماعتی کیوں نہ ہو. کیونکہ لا محالہ پاکستان کی جتنی ریلیجس پارٹی ہیں جن کے ہیڈ کوارٹر لاہور میں اور رائیونڈ وغیرہ میں ہیں، ان کے اندر ایک نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے. وہ ان کو پرو پنجابی کہہ دیجئے، پرو پاکستانی کہہ دیجئے، پرو آرمی کہہ دیجئے، وہ حق بات کہنے سے گریزاں ہوتے ہیں. بلکہ میں کہوں گا جب بنگلہ دیش میں بنگالیوں کو مارا جا رہا تھا تو ہمارے سارے علماء تھے، انہوں نے پاکستانی فوج کے کو ہاتھ پھیرا اور مارو بنگالیوں کو، نہتے ہیں ان کو مارو. جب اللہ کی مار پڑی تو انہی علماء نے کہا کہ اب آیت کریمہ کرو. یہ آیت کریمہ کبھی کام نہیں آئے گا ظالموں کے لیے. لہٰذا یہ بات ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ کوئی ہر شخص کے حق ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، کسی قوم کا ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے، انسان کی مخلوق ہے، چاہے وہ 6 فٹ کا ہو، چاہے 4 فٹ کا ہو، چاہے کالا ہو یا بالکل سفید ہو. یہ بات لیں گے، ظلم جو ہے ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جس طریقے سے آج بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، میں آپ کو پھر کہتا ہوں 1970 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فوجیں جو جینوسائڈ کی ہے مشرقی پاکستان میں، دونوں طرف سے ہوئی ہے.
جو بربریت تھی وہ پاکستانی فوج نے کی، یہی بربریت بلوچستان میں ہو رہی ہے. اور جب برا وقت آئے گا، جب اللہ کا خدا کا عذاب آئے گا، تو پاکستانی علماء کو چاہیے وہ آیت کریمہ کے ورد کے لیے عوام سے دعا نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کی مار پڑے گی ان کی پاکستانی فوج پر، پاکستانی لیڈروں کو جو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی علماء جو ریلیجس لیڈرز ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، پرو فوجی لوگ ہیں، اور جب مظلوم کو مار پڑتی ہے تو یہ بالکل خاموش دانستہ طور پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب یہ ظالموں کو اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی قوم پرستی جاگتی ہے، اور یہ اللہ سے آیت کریمہ کا کہ وہ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں. یہ سب کچھ کبھی بھی کام نہیں آئے گا. میرے خیال میں بڑی سخت بات کی انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو نگلنا مشکل ہو رہا ہے. جی 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 کہ یہ حالات رہے تو پاکستان نہیں رہے گا، اور ظاہر ہے پہلے آدھا پاکستان چلا گیا، اب اور آدھا جانے والا ہے، تو پھر کیا بچ جائے گا. مطلب یہ ہے تو بڑی سخت بات، لیکن بات ہے سچائی کی. اور بات یہی ہے کہ جب تک آپ کی جو سب سے کمزور مائنورٹی ہے اس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، جی سب سے جو مظلوم اور سب سے جو بے کس مائنورٹی ہے اس کے لیے آپ نہیں کھڑے ہوتے، تو آپ اگلے دن آپ کٹتے جائیں گے. پہلے آپ نے بنگالیوں کو جو اتنی بڑی، خیر وہ تو ایک جو یہ گزارش کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ صحیح ہے، شیر بنگال نے بھی یہ کہا پہلے جی جی کہ وہ تو ایک بڑی ڈفرینٹ، یعنی کہ ایک یونیک سچویشن تھی کہ بنگلہ دیش ہزاروں میل دور اور سارا کچھ. ایک وہ فیکٹر بھی ہے جو کہ، لیکن جو بیسک بات ہے وہ تو وہی ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیتے اور ظلم پہ ظلم کرتے ہیں تو برا وقت آئے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانیوں کی اویئرنیس نہیں ہے اتنی زیادہ کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، روزانہ آرٹیکلز آ رہے ہیں، صرف پڑھے لکھے لوگ جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، عام لوگوں میں یہ تعصب کیوں نہیں دیا جا رہا ہے کہ فوج ظلم کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ تقریباً 75% جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہے ہیں. جی جی ان کے پاس کوئی ایکسیس ٹو میڈیا نہیں ہے، ان کے پاس پڑھنے لکھنے کی قابلیت نہیں ہے. جی اب اس پروگرام کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم آسان اردو میں بات کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو ظلم پاکستانی فوج نے، پاکستانی پولیٹیشنز نے، یا پاکستانی جو فیوڈل ایلیٹ ہے، خصوصاً پنجابی ایلیٹ، انہوں نے جو ظلم کیے بنگلہ دیش میں، اس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا، جو کہ جیسے فرمایا عباس صاحب نے شاید ویسے بھی بننا تھا، لیکن جس طریقے سے بنا وہ بہت خراب تھا. تو اب وہی طریقے جو ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں بلوچستان میں، اور ہم سب کا فرض ہے جو کہ مڈل کلاس ہے پاکستان کی، یا جو ایکسپیٹریٹ کلاس ہے، جو کہ پاکستان کو اس وقت چلا ہی ایکسپیٹریٹ کلاس ہے. جی جی مطلب ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کو یا پاکستانی ایلیٹ کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن پاکستان کی جو ساری ارننگ ہے وہ فارن ریمیٹنسز سے آتی ہے، اور ہم لوگ بے شک پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن ہم پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں. اور ہمارا بھی ذمہ داری ہے، پاکستانی مڈل کلاس کی بھی ذمہ داری ہے کہ آسان الفاظ میں لوگوں کو یہ بتائیں، اس بات سے بار بار کریں کہ اگر یہ لوگ، یہ جو ظلم ہو رہا ہے نہ صرف بلوچستان میں بلکہ اور ناردرن ایریاز میں، فاٹا میں، پارا چنار میں، جو کچلے جا رہے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو بے کس لوگ ہیں، جو نہتے لوگ ہیں، ان کے لیے لوگ نہیں کھڑے ہوتے تو عذاب آئے گا.